खुदा की तरफ से लोगों के उठाए जाने का अमल जब शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। सेल फोन्स, सिक्योरिटी कैमरे, कानून नाफिज करने वाले लोगों के कैमरे और डोर बेल्स के कैमरे और सभी कुछ जो कि दुनिया देख सकती है, वो इस अजीम उठाए जाने के अमल को देखेगी। दुनिया भर में वायरल होने वाली अजीबो गरीब, दिमाग को हिला देने वाली और नाकाबिले यकीन वीडियो फुटेजेस देखने से दुनिया तशवीश में मुब्तला हो जाएगी। लोग उनकी नजरों के सामने से गायब हो जाते हैं और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब कुछ कोई साइंस फिक्शन फिल्म या ख्याली सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आएगा तो ये पलक झपकते ही होगा। जी उठने वाले मुर्दे और बेखुदी के दरमियान अरबों लोग एक लम्हे में इस सयारे से निकल जाएंगे, लेकिन अरबों पीछे रह जाएंगे। ये हमारी दुनिया पर अफरा तफरी होगी, लेकिन आसमानों में नाकाबिले यकीन शानदार खुशी होगी। बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल मुकद्दस इस आने वाले दिन के मुतालिक क्या बयान करती है। जमीन के लिए खुदा की तरफ से पेशन गोइयों का मामला हमें वाज़ेह करता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पेश खिदमत है प्रोग्राम जिंदगी का सफर। वो तमाम मुक़द्दसीन जो कि आसमान पर जा चुके हैं, वो हजारा हजार लाखों लाख फरिश्तों के साथ बहुत जल्द आने वाले हैं। और आप अजियत और खौफ की बात करते हैं। पेश खिदमत है डॉक्टर डेविड जरमाया का खुसूसी पैगाम, अजियत और खौफ। जीना रोजा और उसके शोहर ने अभी अभी अपने पहले नौमौलूद बच्चे को इस दुनिया में खुशामदीद कहा है, जो किसी भी नौजवान जोड़े के लिए बहुत ही दिलचस्प वक्त होता है, यानी तब्दीली का वक्त, तरक्की करने का वक्त, और इनके मामले में अपने घर को तब्दील करने का भी वक्त था। यरूशलेम में ये जिस घर में रह रहे थे, ये बहुत छोटा था और यहाँ पर इनके लिए जगह अब कम थी। उन्होंने आसपास तलाश शुरू की और बहुत जल्द उन्हें एक बहुत अच्छा घर मिल गया। ये बहुत खुला था और इसकी 3 सिमतों में हवादार बड़ी खिड़कियां लगी हुई थीं और इसमें 2 कमरे मौजूद थे। दोनों मियां बीवी को ये घर अपने रहने के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने इस घर में किराए पर रहने का फैसला कर लिया। और जब वो इस घर के किराएनामे की दस्तावेज को पढ़ रहे थे तो उन्हें उस वक्त बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इसकी आखिरी जो शिक थी वो मसीहाई शिक थी और इसमें लिखा था कि मसीहा की आमद को आपको 15 दिन के अंदर इसे खाली करना होगा। ये हकीकत में उस एग्रीमेंट की आखिरी शिक थी। आप यहाँ मुकामी तौर पर किसी भी एग्रीमेंट में ऐसी कोई शिक नहीं पाएंगे, लेकिन यरूशलेम में ऐसी शिक का होना उन लोगों के लिए एक आम सी बात है। यहूदी लोग मसीहा के आने के मुंतजिर हैं और वो उसके लिए अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना चाहते हैं। जीना रोज और उसके शोहर, जो कि खुद यहूदी हैं, जब उन्होंने इस शिक को पढ़ा तो उन्होंने इसको यूं बयान किया कि ये वही बात है जिसके लिए हम भी दुआ कर रहे हैं, यानी हम मसीहा के मुंतजिर हैं। हर यहूदी इस बात का मुंतजिर है और इस बात के लिए अपने आप को तैयारी के अमल में से होकर गुजार रहा है कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में मसीहा की आमद होने वाली है और वो इसके मुंतजिर हैं। लेकिन वो उलझे हुए हैं। मिसेस एल्परन इस बात को लेकर उलझी हुई है कि क्या मसीहा आ चुका है या कि फिर आने वाला है। बहुत सारे यहूदी आज भी इस बात में उलझे हुए हैं और मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। मसीहियत में और यहूदियत में खुदा की आमद को लेकर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि यहूदी लोग समझते हैं कि जब मसीहा की आमद होगी तो ये उसकी पहली आमद होगी, जबकि मसीही ऐसा नहीं कहते। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है और मसीहियों के लिए अब ये उसकी दूसरी आमद होने वाली है, जबकि यहूदी इसको रद्द करते और ये सोचते और ये ख्याल करते हैं कि ये दरअसल उसकी पहली ही आमद होगी। मसीही होते हुए हम जानते हैं इस बात की हकीकत को कि मसीहा एक मर्तबा आ चुका है। उसने बैतलहम में जन्म लिया
اور ہماری خاطر صلیب پر مرا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے نجات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے کھول دیا، اور اب وہ دوبارہ آنے والا ہے۔ اور بائبل مقدس اس کے متعلق ہمیں بہت واضح ہدایات فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کلام خدا میں عبرانیوں باب 9 اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اسی بات کو لے کر الجھے ہوئے ہیں۔ جب ہم کلام خدا میں نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہونے والی ہے، لیکن جب ہم اس کی آمد کے متعلق پرانے عہد نامہ میں نبیوں کے متعلق حال احوال کو دیکھتے ہیں تو اس وقت نبیوں کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اور دوسری آمد میں بہت زیادہ فرق ہے، اور ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی شاگردوں میں اس بات کو لے کر الجھن نظر آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جب بیت لحم میں پیدا ہو چکے تو پھر وہ رومی حکومت کو ختم کر کے اپنی بادشاہی کو قائم کریں گے، لیکن ایسا درست نہیں تھا۔ اس بات کی اہمیت کو اور تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دوسری آمد کی اہمیت کو دیکھنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ بشمول مسیحیوں کے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے متعلق تو بہت کچھ جانتے ہیں، کیونکہ ہم ہر سال کرسمس کو بڑے جوش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن خداوند کی دوسری آمد کے متعلق لوگ یا تو جانتے ہی نہیں ہیں یا پھر بہت کم جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ بائبل مقدس میں دراصل زیادہ تر جو ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے متعلق ہی ملتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق ہمیں بے شمار پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ ہنوک نے اس کے متعلق پیشن گوئی کی، جس کا ذکر ہمیں یہودا کے خط میں ملتا ہے۔ مجھ سے اس کے باب مت پوچھیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی باب نہیں ہے۔ اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں بیان ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے ان کی مخالفت میں کہی ہیں، قصور وار ٹھہرائے۔ ہنوک دراصل وہ پہلا نبی تھا جو کہ آدم سے لے کر 7ویں پشت کے بعد ظاہر ہوا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے متعلق پرانے عہد نامہ میں سب سے پہلے بیان کیا۔ خدا نے پیدائش کی یعنی پہلی کتاب ہی میں اپنی دوسری آمد کا ذکر کر دیا تھا۔ پھر دانیل نبی اس کے متعلق بیان کرتا ہے۔ دانیل باب 7 آیت 13 اور 14 میں بیان ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی شکر گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ پھر آگے چل کر ذکریہ نبی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان حوالہ جات کو پڑھ کر یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کلام خدا میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم نے ان پر غور نہیں کیا۔ ذکریہ باب 14 آیت 3 اور 4 میں بیان ہے، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا۔ غور کریں کہ ذکریہ نے یہاں پر کس قدر زیادہ تفصیل فراہم کی ہے۔ وہ جغرافیائی
حدود اور محل وقوع کی بھی نشاندہی کر رہا ہے کہ کب اور کہاں پر خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ ہم نے ہنوک، پھر دانیل اور پھر زکریا کی پیشن گوئیوں کو سنا، اور اب ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کرتے ہیں جو فرماتے ہیں متی باب 24 آیت 27 اور 29 اور 30 میں، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نئے عہد ناموں میں 2 فرشتوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے جو کہ اس سچائی کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ کلام خدا میں اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ لکھا ہے، اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ غور کیجئے کہ یہاں پر زیتون کے پہاڑ کا ذکر ہے، یعنی جہاں سے مسیح خداوند آسمان پر گئے اسی جگہ پر وہ واپس آئیں گے۔ پھر پولس رسول بھی ہمیں اس بات کی حقیقت کے متعلق بیان کرتا ہے۔ وہ تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو اپنے لکھے ہوئے دوسرے خط اور اس کے پہلے باب میں یوں بیان کرتا ہے، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جب وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تعجب کا باعث ہونے کے لیے آئے گا، کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے۔ کیا آپ غور کر رہے ہیں کہ کلام خدا میں پیدائش کی کتاب سے لے کر ہمیں خداوند کی آمد سے متعلق شواہد بے شمار مل رہے ہیں؟ پھر یوحنا ان باتوں کی حقیقت کو بیان کرتا ہے مکاشفہ پہلے باب میں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین۔ اس کے بعد مکاشفہ 22ویں باب میں لکھا ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین، اے خداوند یسوع آ۔ یہ حوالہ جات ہمارے ذہنوں میں پنپنے والے تمام قسم کے شک و شبہات کو مکمل طور پر دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کی واپسی کے نہایت واضح ثبوت اور پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور اس کے آنے سے پہلے کے جو حالات ہوں گے ان کے متعلق بھی بائبل مقدس نے جس طریقے سے ہمیں آگاہی فراہم کی ہے، ہم اب موجودہ دور میں ان حالات میں سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو آپ کو یقین ہوتا جائے گا کہ بائبل مقدس کی ہر ایک بات سچی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا مقصد کیا ہے؟ 1990 کی دہائی میں جب ہمارا ملک جنگ میں کودا تو اس وقت جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی وہ خوف اور اذیت کی حکمت عملی تھی، اور پھر 2003 میں بھی جب جنگ ہوئی تو وہاں پر بھی یہی حکمت عملی دراصل اپنائی گئی تھی۔ خوف اور اذیت کے ایک دم حملے کو دشمن پر ظاہر کر دینے سے دشمن کی صلاحیت جو وہ لڑنے کی رکھتا ہے اور اس کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی اچانک سے آمد ہوگی تو تب بھی کچھ ایسا ہی واقع ہونے والا ہے۔ ہمارا خداوند شیطان اور اس کی تمام تر فوجوں کو اور دجال کو اسی طرح
شکست دے گا کہ ان کے تصور میں بھی نہ ہو۔ وہ کوئی روایتی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ہتھیار جلال، شان و شوقت اور اس کی قدرت ہوگی، اور وہ تمام قسم کی برائی کو، تمام شیطانیت کو پل بھر میں مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ یوحنا رسول اس کے آنے کی قدرت کو اور اس بات کی حقیقت کو اپنے پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے: دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ پہلی مرتبہ جب ہمارا خداوند اس زمین پر آیا بیت لحم میں، تو وہ اس طریقے سے آیا کہ بہت سارے لوگوں نے نہ جانا، لیکن جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو پوری دنیا پل بھر میں اس کی آمد کا مشاہدہ کرے گی۔ جب دوسری مرتبہ خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے گا تو یہ ایک انتہائی ڈرامائی منظر ہوگا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جس لمحے اس کے پاؤں زیتون کے پہاڑ کو چھوئیں گے، وہ پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، جس سے یروشلم سے یرو تک ایک وسیع راستہ بن جائے گا، اور جیسا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ بہت مشکل ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا پہلی مرتبہ اپنے خالق کو، اپنے حقیقی رب کو دیکھے گی۔ یسوع پہلی بار عاجزی کے ساتھ آیا، لیکن اب جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو پورے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ مکاشوہ باب 19 میں بیان ہے: اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ آئیے اس حوالے پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند ہیں، جو تمام جھوٹی چیزوں کو، فریب کو جلا دیتی ہیں۔ وہ بنی نوع انسان کے دلوں اور دماغوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور انہیں پوری طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ واقعی کون ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہوں گے۔ پہلی مرتبہ جب وہ اس زمین پر آیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، لیکن جب وہ دوسری مرتبہ آئے گا تو اس کے سر پر بے شمار تاج ہوں گے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر بیان کیا گیا ہے کہ وہ خون چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ یہ ہم پر اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمین پر ہمارے گناہوں کی خاطر بے عیب برے کے طور پر قربان ہوا، اور اس کے اس بیش قیمتی خون کے بہائے جانے کی بدولت تمام انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے آزاد ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر انسانی روپ میں آئے، اور جب وہ آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے اپنے اسی انسانی روپ کو برقرار رکھا۔ ہم اس کے چھدے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ پائیں گے، ہم اس کے سر پر کانٹوں کے زخموں کو دیکھ پائیں گے، نیزے سے چھیدی کی پسلی کے نشان کو بھی، اور ہم اس بات کی حقیقت کو بھی جانیں گے کہ دراصل اسی کے وسیلے سے ہم آسمان میں داخل ہونے کے قابل ہوئے ہیں۔ وہی خدا کا برہ ہے۔ اور اس لیے مکاشوہ باب 19 میں بیان ہے: اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے: بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ اور اس نے اس بات کو مکمل طور پر ثابت بھی کیا ہے کہ وہ در حقیقت میں خداوندوں کا خداوند ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ واقعی ہی میں ہے۔ اگلی بات میں ہم دوسری آمد میں شامل لوگوں کے متعلق دیکھیں گے۔ مکاشوہ کی کتاب میں بیان ہے: اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین قطانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اس زمین پر دوسری مرتبہ آئے گا تو وہ تنہا نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی فوج ہوگی، جس کے متعلق ہمیں بہت سارے حوالہ جات میں بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہی فراہم کی گئی ہے، اور اس کا ذکر ہمیں نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے۔ زکریا باب 14 آیت 5 میں یوں بیان ہے: خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ مسیحی ایمان رکھتے ہیں، زندہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور آپ انتقال
کر جاتے ہیں تو اس بات کے لیے تسلی رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر واپس آئے گا تو آپ بھی اس کے ہمراہ ہوں گے، آپ بھی اس کے ساتھ اس زمین پر آئیں گے۔ ہمارے خداوند نے خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک پہنی تاکہ ہم صاف جامے اور سفید پوشاک پہنے۔ اس نے ہمارے گناہ اپنے سر لے لیے تاکہ ہم گناہ کے دبوں سے آزاد ہو جائیں، اور کلام خدا میں متی باب 25 آیت 21 میں یوں بیان ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ جی ہاں، یہ کیسا شاندار نظارہ ہوگا جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو اس کے ساتھ ہزاروں ہزار فرشتے موجود ہوں گے جن کو ہم کسی طور گن نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ شاید آپ تنہا ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ خدا کی فوجیں ہیں، اور پھر وہ انصاف کرے گا، اور اس کا ذکر بھی ہمیں کلام خدا میں واضح طور پر ملتا ہے جب وہ اپنے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ مکاشوہ باب 19 اور اس کی آیت نمبر 11 میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ غور کریں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ بیان ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آئے گا اور انصاف کرے گا، اور وہ سب کا انصاف کرے گا، ان کا جنہوں نے اسے چھیدا، جنہوں نے اسے صلیب دی، اور ان کا بھی جنہوں نے اسے رد کیا، اور ان کا بھی جو ابلیس کے اور مسیح مخالف کے پیرو ہوئے، وہ سب کا انصاف کرے گا اور سب پر اپنے انصاف کو مکمل طور پر ظاہر کر دے گا۔ کلام خدا میں یہودا آیت 14 اور 15 میں بیان ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ یہاں پر بے دینی کا اور بے دینوں کے متعلق جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس کی آمد ہوگی تو یہ دنیا کیسی ہوگی۔ یقینی طور پر یہ دنیا ایک بے دین دنیا ہوگی۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے جو یہودا کے خط میں ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ اس بات کی حقیقت کو بہت زیادہ اجاگر کر رہی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے گا تو ہماری زمین کی صورتحال دراصل کیسی ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح ان تمام مسیح مخالف قوتوں کے خلاف بھی فیصلہ سنائیں گے جنہوں نے اس کی اور اس کے کلام کی اور اس کے لوگوں کی مخالفت کی۔ ابلیس اور وہ جھوٹا نبی جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ضرور و ضرور اس وقت فیصلہ سنائیں گے، یہ ان کے لیے خوف اور اذیت کا وقت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان تمام معاملات کو لے کر یقینی طور پر بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ میں جب دنیا کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں تعجب کرتا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے حال ہی میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا جس میں پچھلے ہفتے ہونے والے چند بہت ہی حیران کن واقعات بیان کیے گئے، اور میں نے خدا سے سوال کیا کہ اے خداوند تو کب تک زمین پر ہونے والی اس ساری بدی کو برداشت کرے گا؟ یقین جانیے اس کے بعد سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں ٹی وی نہیں دیکھوں گا۔ جون 1944 تک فرانس کے لوگ ایڈولف ہٹلر کے ظلم و ستم سے 4 سال سے پریشان تھے۔ اس کی فوجوں نے 1940 میں تمام یورپ پر قبضہ کر کے اسے ایک الگ ہی ریاست بنا دیا تھا۔ اس کے مقاصد بہت زیادہ خطرناک تھے، لیکن پھر 6 جون 1944 کو جنرل آئزن ہاور نے اتحادی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ انگلستان کو عبور کر کے فرانس کی طرف بڑھیں تاکہ فرانس کے لوگوں کو ہٹلر کے ظلم سے آزادی دلوائی جا سکے جو اس وقت سخت ظلم کا شکار تھے۔ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے ساری زمین اور ساحل بہت سارے معاملات میں تبدیل ہو چکا تھا، بہت سارے لوگ زخمی ہو چکے تھے، زمین پر خون بہہ رہا تھا اور بہت سارے لوگ اس زمین سے کوچ کر چکے تھے، ساحل سرخ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ تمام تر قربانیاں
اور یہ تمام تر محنت رائے گاں نہیں گئی تھی۔ اگست تک یہ جنگ جاری رہی اور پھر بالآخر پیرس کو 25 اگست 1944 کو آزاد کروا لیا گیا۔ دراصل یہ کامیابی ان آدمیوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ تھی جنہوں نے پوری دل جمی سے کوشش کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے یہ تمام واقعات دراصل ہمیں اس آخری دن کے متعلق ایک نہایت چھوٹی سی جھلک پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس دنیا پر بھی ایک قابض موجود ہے اور اس قبضہ کرنے والے کا نام ابلیس ہے۔ وہ موت اور تباہی اور مصائب پیدا کرتا ہے۔ 1940 میں موجود تمام فرانس کے باشندوں کی طرح ہم بھی آج خدا کے حضور میں یقینی طور پر یہ فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس ظالم کے ظلم سے کب رہائی بخشے گا، کب ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئے گا، جیسا کہ ہم مکاشوہ باب 19 میں اس یقین دہانی کو پڑھتے ہیں کہ وہ ایک دن ضرور اس زمین پر انصاف کرنے آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا۔ اور میرا یہ پکا ایمان ہے، اور یہی بات دراصل مجھے اور تمام مسیحیوں کو مضبوطی، قوت اور امید بخشتی ہے۔ جب وہ آئے گا تو اپنے لوگوں کو ظلم سے آزاد کر دے گا، اور ہم جو زمین پر ہوں گے اس کے ساتھ 1000 سال تک یہاں پر رہنے والے ہیں، جب اس کی بادشاہی ہوگی، جب وہ یہاں پر حکومت کرے گا اور سب کچھ بالکل ٹھیک کر دے گا۔ عزیزو، اس نے اپنے آنے سے پہلے ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ ہم جو اس کے پیروکار ہیں، ہم اسی ترتیب میں سے ایک حصہ ہیں۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا اور پیش کرنا ہے، اور پھر اگر ہم اس کے آنے سے پہلے رحلت کر جائیں گے تو ہم اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ اس زمین پر آسمان سے آئیں گے اور تمام مناظر کا مشاہدہ کریں گے۔ اگر آپ اب بھی خدا سے دور ہیں تو آج وقت ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ ہمارے جی اٹھنے کا عمل دراصل کب اور کہاں پر شروع ہوگا۔ بائبل مقدس اس بات کے متعلق بے شمار پیشن گوئیاں کرتی ہے۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ کل بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب بھی شروع ہوگا پوری دنیا کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اربوں لوگ اچانک سے غائب ہو جائیں گے۔ اگر آپ زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اٹھائے جانے کا تجربہ ضرور کریں گے، لیکن اگر اب بھی آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسے اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کریں۔ آپ کو اس کے لیے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا اور قبول کرے گا۔ اگر آپ نے آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی مقامی کلیسیا کے سامنے ضرور دیں، اور اس طرح سے اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔